बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एथिक्स इन एक्सपेरिमेंट्स का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 है हमारा PSYP 402 का। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें पहले हम लोग ह्यूमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जो इंसान होते हैं उनकी वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। फिर एनिमल्स के ऊपर अगर आप लोग कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने किस किस्म की वेलफेयर का ख्याल रखना होता है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। एंड देन एट द एंड हम लोग एक दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे एज एन एग्जाम्पल। एक वो हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था एथिकल कोड्स का, और फिर वो हम लोग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसमें एथिकल कोड्स का ख्याल नहीं रखा गया था। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट्स, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड हमें ये बताया गया कि हार्म को अवॉइड करना है, अगले बंदे को आप लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर आप लोगों के पार्टीज पे जो भी आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कोई हार्म वगैरह पहुंच रहा है तो आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के वो जो भी हार्म वगैरह है उसको पहले तो अवॉइड करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लें कि नुकसान पहुंचे ही ना। लेकिन जहाँ आप लोगों को लगता है कि आप लोग नुकसान पहुंच ही जाएगा किसी न किसी हद तक, अनअवॉइडेबल है, तो वहां पे आप लोग हमको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। ठीक है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ऐसे काम में ना तो पार्टिसिपेट करता है, ना ही ऐसे काम में वो इंगेज होता है, ना ही ऐसे काम को वो फैसिलिटेट करता है और हेल्प आउट करता है जिसमें टॉर्चर इन्वॉल्व हो। टॉर्चर क्या होता है? टॉर्चर को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा काम जिससे आप अगले बंदे को सीवियर किस्म की पेन या उसको कोई तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, चाहे वो तकलीफ फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, और आप लोग जानबूझ के वो तकलीफ अगले बंदे को पहुंचा रहे होते हैं या जुल्म कर रहे होते हैं, या आप कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि बिहेवियर्स की वायलेशन करता है, एक बिहेवियर्स का हमारे अखलाकियात की वायलेशन करता है, उसके मुताबिक आप अगले बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब एथिकल इश्यूज यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं। अगर एक साइकोलॉजिस्ट है, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि हमारी डिप्रेसिव फीलिंग्स किस तरह से लोगों की मेमोरी को अफेक्ट करती हैं। आप इसके लिए डिसाइड करते हैं कि आप लोगों ने एक बड़ा कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करना है और इसमें आप लोग डिटरमिन करेंगे कि मेमोरी पे, हमारे याददाश्त पे डिप्रेशन का क्या अफेक्ट होता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स के अंदर आप डिप्रेशन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, और फिर आप लोग उन पार्टिसिपेंट्स की मेमोरी को उनकी मेमोरी के साथ आप कंपेयर करते हैं जिनमें आप लोगों ने डिप्रेशन को इंड्यूस नहीं करवाया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग डिप्रेशन जो इंड्यूस करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स में वो आप लोग वेल्टन के प्रोसीजर के मुताबिक करते हैं। वेल्टन का प्रोसीजर क्या होता है? वेल्टन के प्रोसीजर में ये होता है कि लोगों को ना कहा जाता है कि आप लोगों ने 60 स्टेटमेंट्स ऊंची ऊंची पढ़नी है। वो जो स्टेटमेंट्स होती है वो सेल्फ रेफरेंट होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं, वो इंसान के मूड को ना डिप्रेस्ड कर देती हैं। अब फॉर एग्जांपल अब ये वाली जो पार्टिसिपेंट जब ये वाली स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो उनके अंदर डिप्रेशन इंड्यूस होगी। शुरू में जो होगी स्टेटमेंट वो कम डिप्रेशन इंड्यूस करवाएगी, जो आखिरी स्टेटमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इंड्यूस करवाएगी। फॉर एग्जांपल पहली स्टेटमेंट है टुडे इज नाइदर बेटर नॉर वर्स देन एनी अदर डे, यानी कि आज का जो दिन है ना ही बुरा है ना ही अच्छा है दूसरे दिनों के मुकाबले में। यहाँ पे बस आप थोड़ा सा आपका मूड लो हुआ, आप लोगों ने ये बात की, लेकिन आखिरी जो चीज है आई फील सो बैड दैट आई वुड लाइक टू गो टू स्लीप एंड नेवर वेक अप, यानी कि मैं इतना ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ कि मैं सोना चाहता हूँ, मैं दोबारा उठना ही नहीं चाहता। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। अब ये वाली जो स्टेटमेंट 60 पढ़ाई जाती है तो इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर ना वो डिप्रेशन क्रिएट होती है। वो डिप्रेशन एक टेम्परेरी होती है। वेल्टन्स का ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही थोड़ी सी और एक टेम्परेरी सी डिप्रेशन इंड्यूस करवाता है पार्टिसिपेंट्स में। पार्टिसिपेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और उनका ये जो डिप्रेसिव बिहेवियर है वो उनके मुख्तलिफ किस्म के कामों को इन्फ्लुएंस भी करता है, उनको सफ़र भी करता है। अब ये जो मूड जिस तरह का इंड्यूस करवाया जाता है इसके इफेक्ट्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी होते हैं, तो रिसर्चर्स का यही बिलीफ है कि क्योंकि ये वाले मूड वैसे भी टेम्परेरी ही है, कोई लॉन्ग टर्म इसमें नुकसान तो हो नहीं रहा, तो इसीलिए अगले बंदे से मर्जी हासिल करने के लिए पार्शियल इंफॉर्मेशन देना ही काफ़ी है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन बताना ज़रूरी नहीं है कि आप वो बताएं कि आप लोग क्यों एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो ओमिट कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। पार्टिसिपेंट्स को
مس لیڈ نہیں کیا جاتا کہ ایکسپیریمنٹ میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, کس چیز کے لیے ایکسپیریمنٹ کو مطلب کچھ حد تک وہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں. سبجیکٹس کے پاس یہ بھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی ریسرچ کے دوران, پارٹیسپیشن کے دوران وہ انویسٹیگیٹر سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ کچھ ایسے بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں کہ اس کے آفٹر افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ ایکسپیریمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں, تو ایکسپیریمنٹ جب مکمل بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اگلے بندے پہ کس قسم کے اثرات رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی بھی سچویشن ہو, چاہے اس کو پارٹیسپینٹ کے دوران ہی اگلے بندے کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا بعد میں, تو اگلے بندے کے پاس یہ اپرچونٹی ہونا چاہیے وہ آسانی سے آپ تک پہنچ بھی سکے, یہ جو بھی ریسرچر ہے اس تک پہنچ بھی سکے, ہیلپ بھی لے سکے, ایڈوائس بھی لے سکے. اب ہوتا کیا ہے اس میں, اس ایکسپیریمنٹ میں, کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے سائن کر دیا ان کو بتائے کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بھائی ایکسپیریمنٹ جب چلے گا تو اس میں آپ تھوڑا انہیپی فیل کریں گے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ان کو یہ بھی اپرچونٹی دی گئی تھی کہ آپ چاہے تو پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ مینیپولیشن وغیرہ بھی کی گئی تھی, جو بھی مینیپولیشن وغیرہ کی گئی تھی وہ وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے ڈسکلوز نہیں کی جاتی. اب کچھ ایسے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ ڈپریس فیل کرتے ہیں کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اب ایسے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے دل میں, ان کے مائنڈ میں نا ایکسپیریمنٹر کی بہت زیادہ نیگیٹو سیلف امیج بن جاتا ہے, وہ نفرت فیل کرتا ہے وہ ریسرچر کی طرف. اب ریسرچر کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ بے شک سے ڈیٹیل میں ایک بریفنگ وغیرہ بھی دیتا ہے, کمپلیٹلی ڈسکرائب کرتا ہے کہ کہاں کہاں پہ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا, جہاں پہ کوسچنز وغیرہ ہوتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہوتی ہیں, ان کو وہ ریموو وغیرہ کرتا ہے. اچھا, پروجیکٹ کے اینڈ پہ پارٹیسپینٹس کو ایک اپرچونٹی یہ بھی دی جاتی ہے کہ ان کو فون نمبرز کی ایک لسٹ دے دی جاتی ہے. اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے پارٹیسپینٹس کو جس مرضی بندے کو آپ کال کریں اور آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس ایکسپیریمنٹ میں ڈپریسڈ فیل کیا ہے. اب یہ جو ان کو لسٹ دی جاتی ہے اس میں کون کون لوگ ہوتے ہیں جن کے نمبرز ہوتے ہیں, پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوتا ہے, کاؤنسلر کا نمبر ہوتا ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یا جو اسسٹنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں افیئرس کو, ان کے نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں. پارٹیسپیشن کے ایک دن بعد کوئی ایک ایکسپیریمنٹ بھی خود بھی کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے جن کے اندر وہ جن کو وہ اسٹیٹمنٹس پڑھائی گئی تھی وہ ان کو فون کر کے ان تک وہ پہنچ کے جو کوئی بھی نیگیٹو آفٹر افیکٹس اگر کوئی ہیں تو ان کے بارے میں وہ پوچھ سکیں اور ان کو وہ دور کرنے کی کوشش کر سکیں. پارٹیسپینٹس کو بڑی ہی ڈیٹیل میں ڈی بریفنگ بھی دی جاتی ہے, اور یہ والا ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو موڈ انڈکشن کا سارا پروسیجر تھا یہ کیسے تھا, اس سے جو ان کا جو موڈ ڈاؤن ہوا ہے وہ صرف ایک ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایکسپیریمنٹ ان کے تمام در سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے جو کہ پارٹیسپینٹس وغیرہ پوچھتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی نیگیٹو, اگر کوئی ہارمفل کانسیکوینسز ہیں تو ان کو بھی ریموو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر کوئی لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں جو کہ لمبے عرصے تک چلنے والے ہیں ریسرچ پروجیکٹ کی وجہ سے, تو پھر بھی یہ انویسٹیگیٹر کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے ان کانسیکوینسز کو ریموو کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا کہ اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ, ہارمفل کانسیکوینسز کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے پہلے ایسی اسٹیٹمنٹس پڑھائیں جس کی وجہ سے موڈ ڈاؤن ہوتا ہے بہت زیادہ. آپ کیا کریں گے, آپ پارٹیسپینٹس کو ایسی اسٹیٹمنٹس پڑھائیں گے جس سے موڈ ایلیشن ہوتی ہے موڈ کی, یعنی کہ موڈ اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ. اب یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ پہلے جو شروع میں نیگیٹو موڈ انڈیوس کیا گیا تھا اس کے افیکٹس کو اب کاؤنٹر ایکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, پارٹیسپینٹ سے پھر بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ کیسے فیل کر رہے ہیں, اور پارٹیسپینٹ یہ پھر بتاتے ہیں اس چیز کے بعد کہ شروع میں جیسے فیل کر رہے تھے بہت زیادہ برا فیل کر رہے تھے, اب اتنا برا وہ فیل نہیں کر رہے. جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹس کو سائن وہ کرتے ہیں, کچھ دیر تک ان کو لیبارٹری میں ہی سپرویژن میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ بہتر نہیں فیل کرتے. اب لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی رونا شروع کر دیتے ہیں ایکسپیریمنٹر کے بارے میں, ان کے وہ شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. اب کیونکہ نفرت کو, ریسینٹفل بیہیویئر کو ریورس کرنا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ریسینٹمنٹ یا نفرت جو بھی ہوتی ہے وہ ایک تو انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا, اور آپ لوگ اس کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ نفرت کرتا ہے یا نہیں کرتا. خیر
ایک جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام تر رسک کو منیمائز کر سکے. اب ہم لوگ اینیمل سبجیکٹس کی طرف آتے ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ لوگ جانوروں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں جو کہ نان ہیومن اینیملز ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں ایک اسٹینڈرڈز بتائے ہیں, گائیڈ لائنس بتائی ہیں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے. اس میں گائیڈ لائنس کس کس چیز کے بارے میں بتائی ہیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جانوروں کی ایکویزیشن یعنی کہ جانوروں کو حاصل کرنا, ان کی کیئر کرنا, ان کو رکھنا, ان کا استعمال کرنا, اور ریسرچ میں جو بھی آپ لوگ اس کا استعمال وغیرہ کر رہے ہیں وہ ملک کے, جگہ کے, اسٹیٹ کے اور لوکل قانون جو بھی ہوتے ہیں یا لاز اینڈ ریگولیشنز اس کے مطابق ہونا چاہیے, انسٹیٹیوشن کی پالیسیز کے مطابق ہونا چاہیے. جس ملک میں آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس ملک کے کیا قانون ہے اس جانوروں کی ویلفیئر کے بارے میں اس کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آگے کچھ سلائڈز میں ہمیں یہاں پہ بتایا ہوا انہوں نے ایتھیکل یوز آف اینیملز, ایک سمری دی ہوئی ہے. اے پی اے نے کیا گائیڈ لائنس دی ہیں. اے پی اے نے بتایا کہ آپ لوگوں نے ریسرچ کی جسٹیفیکیشن کا خیال رکھنا ہے, وہ آپ لوگوں نے ایک تو دینی ہے. ٹھیک ہے. پرسنل کیئر اینڈ ہاؤسنگ آف اینیملز, ایکوزیشن آف اینیملز, ایکسپیریمنٹل پروسیجر, فیلڈ ریسرچ, ایجوکیشنل یوز آف اینیمل. یہ والی ساری ایک سمری ہے جس میں اے پی نے گائیڈ لائنس ہمیں بتائی ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک تو کلیئر سائنٹیفک پرپس ہونا چاہیے. جانوروں کے اوپر اگر آپ لوگ ریسرچ کریں گے تو ہمیں پرپس بتائیں پہلے کہ وہ پرپس سائنٹیفک ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے جانوروں کو رکھنا اور ان کی کیئر کرنا ایک ایسے انداز میں کرنی جیسے آپ لوگ انسانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اینیملز کو لیگل طریقے سے آپ نے حاصل کرنا ہے اور ایسے پروسیجرز آپ لوگوں نے ڈیزائن کرنے ہیں جس سے اینیملز کی سفرنگ کم ہو, بہت زیادہ کم ہو یا بالکل بھی نہ ہو. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہاں پہ آگے نا ہمیں بتائے ہوئے پرنسپلز بتائے ہوئے ایتھیکل کنڈکٹ آف ریسرچ اینڈ پریکٹس کے. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا نیڈ فار ایتھیکل پرنسپلز. وہ ٹاپک اور یہ ٹاپک ورڈ ٹو ورڈ بالکل سیم ہے, جسٹ یہاں پہ اس کی جو اوپر ہیڈنگ ہے نا وہ چینج ہے. تو ہم لوگ یہ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں, وہی ٹاپک آپ لوگوں نے یہاں پہ کر لینا ہے. آپ لوگ بس ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لیجئے گا. 5 جنرل پرنسپلز بتائے ہیں جو اے پی اے کوڈ میں, وہ کون کون سے ہیں یہ بھی ہم لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کیونکہ وہ لیکچر جو تھا وہ انسانوں کے وہ بارے میں تھا. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جانوروں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اس میں بھی وہی 5 پرنسپلز ہیں. بینیفیسنس اینڈ نان مالیفیسنس یعنی کہ کاسٹ اینڈ بینیفٹس کو آپ لوگوں نے پہلے وے آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کاسٹ زیادہ آ رہی ہے, آپ لوگوں کے خرچے, اخراجات, نقصانات وہ زیادہ ہیں یا آپ لوگوں کو فائدے زیادہ ہیں, اور آپ لوگوں نے جو ریسرچ پروڈیوس کرنی ہے اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد فیڈیلٹی اینڈ رسپانسبلٹی یعنی کہ کانسٹنٹلی بار بار آپ کو ہمیشہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. انٹیگریٹی یعنی کہ آپ ایماندار ہونے چاہیے. جسٹس یعنی کہ سب کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک جیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اینڈ ریسپیکٹ فار پیپلز رائٹس اینڈ ڈگنیٹی یعنی کہ لوگوں کے حقوق اور ان کی ویلفیئر کو بھی آپ لوگوں نے محفوظ رکھنا ہے. ایک اچھی پریکٹس وہی سمجھی جاتی ہے جس میں بینیفیسنس بھی ہے, نان مالیفیسنس بھی ہے. آپ کانسٹنٹلی وے آؤٹ کر رہے ہیں کاسٹ اور بینیفٹس کو, ایک بہت ہی اچھی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, اور آپ ریسرچ وغیرہ دے رہے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں جو کوئی ڈیزاسٹر وغیرہ ہے آپ لوگ ان لوگوں کے بارے میں دے رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. پازیٹیو موڈ آپ لوگ جو کریٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری ایک اچھی پریکٹس مانی جاتی ہے. بینیفیسنس اینڈ نان مالیفیسنس کے بارے میں یہاں پہ جو ہم لوگ نے اوپر جو پروسیجر پڑھا تھا نا, سارا جو موڈ انڈیوس کروایا گیا تھا اسٹیٹمنٹ پڑھا کے, اس سارے پروسیجر کو ریویو کیا تھا. اور بلینی نے یہ کہا تھا, اس نے مختلف قسم کی اسٹڈیز کو لسٹ آؤٹ کیا تھا کہ فلاں اسٹڈی میں کالج کے اسٹوڈنٹس میں ڈپریشن کو انڈیوس کروایا گیا تھا. کچھ ایکسپیریمنٹس میں ہیپی موڈ انڈیوس کروایا گیا تھا اور کچھ میں ڈپریسڈ موڈ انڈیوس کروایا گیا تھا. مختلف قسم کے ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں موڈ انڈکشن کے, ان کو ایکسپیریمنٹس میں استعمال کیا جاتا ہے. ایون کہ ہپنوسس اور میوزک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈپریشن یا ہیپی موڈ انڈیوس کروانے کے لیے. اس کے بعد فیڈیلٹی اینڈ رسپانسبلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی طرف آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ارد گرد آپ لوگوں کی سوسائٹی میں جو بھی سوشلی جو واقعات وغیرہ ہو رہے ہیں اس سے انسپائر ہو کے بھی ریسرچ وغیرہ کی جاتی ہے, یا کبھی کبھار سائیکولوجسٹ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جس چیز میں, اس کے اوپر بھی وہ ریسرچ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. انٹیگریٹی یعنی کہ اپنی ایمانداری کا خیال رکھنا ہے. بہت سارے ایسے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک طرح سے رپورٹ نہیں کیے جاتے, ریئل فائنڈنگس کو چھپا لیا جاتا ہے.
اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نان آبجیکٹو وے میں اپنی رپورٹس وغیرہ لکھنی ہے. رپورٹس کیسے لکھی جاتی ہے یہ بھی ہم لوگ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اچھا ایک اور ایسا ایکسپیریمنٹ یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل بتائی ہوئی ایکسپیریمنٹ کی جس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ اس کے اندر ایتھکس کا خیال نہیں رکھا گیا. وہ ایکسپیریمنٹ کون سا تھا؟ اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ تھا. زمبارڈوز کے جو کولیگز تھے وہ انٹرسٹڈ تھے یہ دیکھنے کے لیے جو گارڈ ہوتے ہیں نا امریکہ کی جتنی بھی جیل خانے ہوتے ہیں وہاں پہ گارڈ بہت ہی ظالمانہ رویہ برتتے ہیں اپنے پریزنرز کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ظالمانہ رویہ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ سیڈسٹک پرسنالٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تو یا تو یہ ہے کہ ان کی پرسنالٹیز ہی ایسی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ کرتے ہیں، یا اس میں اس قید خانے کے ماحول کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی سچویشنل فیکٹر اس کے اندر ہوتا ہے. اب یہ دیکھا گیا تھا کہ پریزنس ایک تو بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹفل ہوتی ہے، یہاں پہ رسپیکٹ کا تو بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا، یا دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ گارڈز ایگریسو ہیں تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی سچویشن وغیرہ کریٹ ہوتی ہیں. اب پریزنرز اور جو گارڈز ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت ہی برے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں. زمبارڈو نے یہ پریڈکٹ کیا تھا جو سچویشن ہوتی ہے نا وہ زیادہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. کوئی بھی انسان جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے اس میں زیادہ ہاتھ سچویشن کا ہوتا ہے، ڈسپوزیشن کا یعنی کہ پرسنالٹی کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا. زمبارڈو نے کیا کیا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سائیکالوجی کا جو ایک بیسمنٹ تھا اسی کو کچھ دیر کے لیے عارضی سا اس نے اس کا پریزن بنا دیا. اس نے اشتہار چلا دیا کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے پارٹیسپیٹ کریں اسٹڈی کے اندر کہ پریزن کے اندر کون کون سے سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں. 75 اپلیکینٹس آئے تھے، ان کی مینٹل اور میڈیکل پرابلمس کی اور کرائم ہسٹری کی اسکریننگ کے بعد 24 اس میں سے پارٹیسپینٹ کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا. پھر ان کو رولز اسائن کیے گئے تھے. پارٹیسپینٹس میں سے کچھ پارٹیسپینٹس کو پرزنرز بنا دیے گئے تھے اور کچھ کو گارڈ جیسے رولز دیے گئے تھے. جن کو گارڈ بنایا گیا تھا ان کو یونیفارم پہنا دیے گئے تھے، جو پرزنرز جن کو بنایا گیا تھا ان کو نمبرز لگا دیے گئے تھے ان کی شرٹس کے اوپر. اب جو گارڈ ہیں ان کو یہ پوری کھلی اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جو پرزنرز تھے اب ان کو بہت زیادہ ڈانٹا ڈپٹا جاتا تھا، ان کی انسلٹ کی جاتی تھی، بورنگ ٹاسک ان سے کروائے جاتے تھے اور ان کو نمبر سے بلایا جاتا نہیں، ان کے نام سے بھی نہیں ان کو بلایا جاتا تھا. اس سے کیا ہوا کہ بغاوت کرنا شروع کر دی پرزنرز نے، اور اس بغاوت کو بھی سزا سے اور خود کی طاقت کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا. ایکسپیریمنٹس یہ والا ویسے تو 2 ہفتے تک چلنا تھا لیکن اس کو 6 دن کے اندر اندر ہی ٹرمینیٹ کر دیا گیا. کیوں ٹرمینیٹ کر دیا گیا؟ کیونکہ ایک تو پریزنرز کا بہت زیادہ ایموشنل بریک ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا جس طرح سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا تھا، اور جو گارڈز ہیں وہ زیادہ ایگریشن کی طرف جا رہے تھے، زیادہ غصیلے ہو رہے تھے. اب اس میں کچھ ایکسپلینیشن اس طرح سے دی جاتی ہیں کہ اس کے اندر تو ڈی انڈیویجویشن تھی، لرن ہیلپ لیسنس تھی، یعنی کہ جو پریزنرز تھے وہ بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہے تھے. سوشل رولز کی پاور بھی تھی. اب گارڈز ہیں نا ان کے پاس ایک پاور ہے، ان کے پاس رول ایسا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے. ایتھیکل کنٹرول بھی نہیں تھا اس ایکسپیریمنٹ کے اندر اور خدا کا خوف بھی نہیں تھا. ایتھیکل اس کے اوپر کیا کرٹیسزم کی جاتی ہے کہ اس میں لوگوں کو مکمل طور پہ بتایا نہیں گیا تھا کہ جو پرزنرز ہیں ان کو جب پرزنرز بنا کے ڈیل کیا جائے گا تو ان کو کس کس ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑے گا. سائیکولوجیکل ہارم بھی اس کے اندر ہوا، اس میں ہیوملیشن کی گئی، ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑا. بعد میں ڈی بریف بھی کیا گیا ہر ایک چیز کو، اور جو نقصان وغیرہ ہوا تھا اس کو کم کرنے کے لیے بھی کوششیں وغیرہ کی گئی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کافی کرٹیسزم ہوئی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد قیدیوں کے لیے جو اصول و ضوابط بنائے گئے تھے اور جو ان کے ٹریٹ جس طرح سے ان کو کیا جاتا تھا اس کو امپروو کر دیا گیا تھا. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے پوری ایک گائیڈ لائنز دی تھی پرزنرز کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں. انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ، ایتھکس کمیٹی جو ہے UK کی، اور بھی مختلف قسم کی یونیورسٹیز اور گورنمنٹ ایجنسیز نے تمام کے تمام پروپوزلز کو بہت ہی احتیاط سے ایگزامن بھی کیا تھا. تو یہ کچھ فائدہ بھی ہوا تھا اس ریسرچ کا. یہ تھا آپ لوگوں کا لیکچر، اس میں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. خیر یہ بھی امپورٹنٹ سارے ہی ہوتے ہیں، ورچوئل یونیورسٹی کہیں سے پیپر اٹھا کے دے دیتی ہے، بٹ اگلا لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم لوگ رپورٹ رائٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے. آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اپنی فائنڈنگز کو آپ لوگ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو آگے ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر لازمی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ